ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। मियां साहब को कहता हूँ कि शेर बनाओ, शेर का सिंबल लिया हुआ है। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? अगर रज़ावी साहब को कोई नाराजगी है, डरते हो, खौफजदा हो, तो बिल्कुल न बताओ। चलो मुझे बता दो, चलो मुझसे भी शर्म आती है, मुझे न बताओ। मौलाना फजल रहमान को बता दो, वो हमें बता दे, वो हमें बता दे कि भाई ये साजिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। फाद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनरल अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, मेहर अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया, वसीम बदामी साहब आपका भी शुक्रिया। और इसी ऑर्डर में शुक्रिया। सर, साजिश है या नहीं है, पहला तो ये फैसला कर ले, और दिस इज योर ओपिनियन, दिस इज नॉट अबाउट व्हाट एवरीबॉडी एल्स थिंक्स। मरियम बीबी कहती है साजिश है, दूसरे कहते हैं, आपका क्या ख्याल है, हो रही है? सर देखिए, ये साजिश जो है ना, ये जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि कौन कर रहा है, ये एक अननोन शैडोई फिगर्स है। अब देखिए, हमारे पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज तो नहीं है कि हो रहा है, लेकिन अगर आप 2 and 2 पुट टुगेदर करें कि भाई किस तरीके से क्या इल्जामात आए हैं, तो एक सवाल तो उठता है कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है, सारा प्रॉब्लम ये हो रहा है काशिफ साहब के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब थोड़े कम है। अगर हर सवाल का जवाब एक ऑथेंटिक सा जवाब आ जाए तो ये सारे क्वेश्चन जिनके ऊपर फिर सवाल होता है कि ये साजिश है या ये फलाना उसके कहने पे कह रहे हैं कि खत्म हो जाता है। अपार्टमेंट का पूछा जाता है सर कहां से है, उसका जवाब आ जाए तो साजिश खत्म हो जाए। बहुत हद तक देखिए, दोनों तरफ ना बहुत सारी इश्यूज है। अगर क्लैरिटी आ जाए, अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ओपननेस, लेकिन इसमें नहीं आ रही फॉर नंबर ऑफ रीजंस, नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब पाकिस्तान में आप डाउट डाल दें किसी के जहन में, साजिश माजी में होती रही है ना, वी नो हिस्ट्री टू इट, उस हिस्ट्री के ऊपर जब आप बोलते हैं तो वो ग्राउंड फर्टाइल है, उसमें हो सकता है ना हो रही। सो दिस इज इजीली सेलेबल आइडिया। बिल्कुल जन साहब, कोई इल्जाम आप ही पर लगता है कि आप ही का जो दायरा वो साजिश करता है वो पाकिस्तान में? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि देखिए, इस सारे तनाज़ुर को समझिए। जो सारा केस है चला 99 में, आप देखें उस वक्त की मोहतरमा की स्टेटमेंट्स हैं, कुलसूम नवाज साहबा की, बाकी फैमिली, किसी की आपस में स्टेटमेंट मिलती है? जो तजाद का पहाड़ है वो देख के पब्लिक में वैसे परसेप्शन है कि जी क्या है। फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर विराजमान अपनी सीट पे, अदारे उनके मातहत हैं। साजिशें तो वहाँ होंगी जहाँ बंदे अपने प्लांट की 4 साल आप अपने लोग भर्ती करते रहे उन अदारों में, और फिर उन अदारों से आप मांगते हैं कि जी अच्छा आप टीम दे दें हमें इंक्वायरी करने के लिए, GIT करने के लिए, तो वो टीम मियाँ साहब की मर्जी की नहीं देंगे। साजिशें ये हैं, आपके पास आप कहते हैं जी कि अपार्टमेंट आपके हैं, आपने उसकी मनी ट्रेल देनी थी, 13 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ाए हुए उस पर, उनके जवाब ढूंढने हैं। अब वो 13 सवालों में जो जवाब दिए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट ने परखने हैं कि वाकई इन जवाबों का कोई पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह मौजूद है। अगर नहीं है तो मामला खत्म हो जाएगा। साजिश, इसमें मुझे समझ नहीं लगती कि साजिश कौन और क्यों और कैसे कर सकता है। ये कहा तो ये भी जा रहा है कि अदलिया को भी इस्तेमाल को कहते हैं साजिश नहीं है, लेकिन अदलिया भी साजिश करे। वज़ीर आज़म के मुसद्दिक़ मलिक साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि मुझे लगता है उनके कॉलीग्स को बड़ा गौर लेके सुननी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन लहजे में, प्यार से, तमीज से मसूद महमूद को ढूंढ रहे थे। हाँ, मगर देखें ना, आई थिंक इट्स अ गुड प्रेसिडेंट एंड पीपल शुड लर्न फ्रॉम इट। अदर कॉलीग्स जो करते हैं और दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है और गुस्सा और चीखना और वो वजन निकल जाता है ना, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने कहा ये है वो साजिशें, तो मुझे PM याद आ गई, ये है वो जराए। अगर ये वो जराए मिल जाते तो आज का मौका ना आता कहने के लिए कि ये है वो साजिशें। मसला तो उधर ही है। बट दैट बीइंग सेड, आप जानते हैं, जिस तरह सही कह रहे हैं जनरल साहब भी, कि एक बैकग्राउंड रहा है इस मुल्क में करप्शन के नाम पे। हुकूमतें साजिशें सुनी है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई? देखिए, मतलब लॉजिक में होती है ना। मैं ये कहता हूँ, जनाब आपके खिलाफ एक केस आया, उस केस में आपसे कहा जनाब आप कागज ला दें, वो कागज नहीं आ रहा। हर रोज 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी तरफ से, 7 के साथ में कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अब साजिश क्या है? आपसे जवाब मांगा जाए। काशिफ, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, देखें ना, 2 तरीकों से देखें। तो इस मुल्क का एक हिस्ट्री रही है, एक पस मंजर रहा है कि भाई करप्शन के नाम पे हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए, और उसके बाद करप्शन बदकिस्मती से बड़ी ही है। वो इरिस्पेक्टिव है, वाज इट रिकॉर्डेड, वाज इट डेल्ट विद, वाज इट रिपोर्टेड और नॉट, गलत बात है, बट हुआ ना, इसी तरह हुआ। सेकंड, सो इट्स अ वेरी इजीली बायबल नैरेटिव कि यार ये साजिश हो रही है, क्योंकि हुई है इस मुल्क में। इसीलिए आपसे वो लोग हैं जिनका कोई पॉलिटिकल लीनिंग या एंगलिंग नहीं है। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है साजिश? आपने कहा एंगलिंग नहीं है, तो टू बी फेयर एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बताएं इस मुल्क में
کون سی جماعت ہے یا کون سا ایک ایسا لیڈر ہے جس کو جب اپنا من پسند رزلٹ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے فیئر انف اٹس اوکے. آپ دیکھیں فخرو بھائی جس کے اوپر سب سے زیادہ فخر الدین جے ابراہیم کے اوپر پوری قوم کا ٹرسٹ ہے, اینڈ آف دا ڈے جب اپنے الیکشن ریزلٹس میں آئے خان نے فخرو بھائی کی نیت پہ بھی شک کر دیا. اس کے بعد جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہ آیا تو وہی سپریم کورٹ جو واہ تھی اس کو بھی دبے لفظوں میں آج بھی کیا کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. زرداری سے ٹوڈے آئی تھنک زرداری صاحب نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا. زرداری صاحب نے کہا کہ جب لارجلی فیئر ہے مطلب انفیئر ہے تو آپ کو فیصلہ جسٹ کوئکلی فنش آئی ایم سو سوری. زرداری صاحب نے جو آج بات کی مسئلہ ادھر ہے. زرداری صاحب نے آج کہا کہ اب برداشت کرو اگر سازش ہو رہی ہے. پہلے ساتھ دیا تھا تو ہمارے بندے پکڑے, پہلے ساتھ دیا تھا تو ہماری بیوروکریسی کو چھیڑا. اس ملک میں اپنی اپنی بیوروکریسیاں ہیں, مسئلہ یہ ہے. اب پہلی دفعہ صحیح کہا تھا جج صاحبان نے بھی فرشتے تو نہیں لا سکتے آسمان سے. جس نے انویسٹیگیشن کے رزلٹ سے مطمئن ہونا ہے سازش ہے یا نہیں ہے بھائی. I mean again you think کہ ادھر بیٹھے ہوئے جنرل صاحب میرے پاس آنسر ہے کہ نہیں ہے بھائی. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی لیکن چلے مت والوں کو لگتا ہے سازش ہے, پی ٹی آئی کو لگتا ہے نہیں ہے بھائی. ہم جیسے تو ابھی بیٹھ کے یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی نہیں. خورشید شاہ صاحب کو آپ نے سنا کہ اگر ہے تو بتاؤ, مجھے نہیں بتاتے. فضل الرحمان کو بتاؤ کون کر رہا ہے. مسئلہ یہ جب آپ پیپلز پارٹی والے سے علیحدہ بات کریں, نون والے سے بھائی نیریٹو کچھ اور کر آپ بتائیں سازش ہے. مجھے تو نہیں لگتا کوئی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے سوال مانگ کے جواب مانگے جا رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دیے جا رہے. they should have answered the questions. آپ نے کلیم کیے, ٹریلے موجود ہیں, آپ سے پوچھا بھائی کیا کیا, آپ نے کہا جی دبئی کی فیکٹری پہ چی, جدہ گئے جدہ کی فیکٹری پہ چی, لنڈن اپارٹمنٹ میں نے خرید. راج مصدق ملک نے اسی لیے کہا کہ بھئی آپ قلم کا, آپ لوگ جو قلم پکڑے ہوئے ہیں آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ سازشیں ہیں, کیونکہ ایک طبقہ میڈیا کے چند صحافی, ایک گروہ جو ہے اس کو سازش نظر آ رہی ہے. پاس بھرا پڑا ہے سازشوں سے. اس وقت سازش نہیں ہو رہی, کم سے کم ادارتی سطح پہ جس طرح کی سازشیں پہلے ہوا کرتی تھی اس پر بالکل نہیں ہو رہی. نچلی سطح پہ کچھ انڈیویجولز کی خواہش کچھ ہو, وہ بڑی کوئی پاکستان کے کانٹیکس میں وہ ایک ریلیونٹ سی بات ہے, بڑی عام سی بات ہے. ادارتی سطح پہ کوئی سازش نہیں ہو رہی میرا خیال ہے. اور نون کا فارمولا اس وقت والا فارمولا اپنایا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے تو کنفیوز تو کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو یہ سازش وازش ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس ماحول میں کوئی سازش نہیں ہو رہی. اور اگین اگر ہو رہی ہوتی 2-4 بنیادی سوالات کے جواب دیکھ کے آپ سازشوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے تھے, ساری بات ہی ختم ہو جاتی. تو اس وقت معاملہ سازشوں کا میرے خیال میں تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ان نون لیگ کے مختلف پرابلم, ایک تو لیگل ایشوز ہیں, دوسرا جو ایک کمیونیکیشن کا پرابلم ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے ٹو فولڈ. ایک تو ان کا نیریٹو غلط جا رہا ہے. وہ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے کاغذات کدھر ہیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی وہ بیٹی, آپ وہ بالکل ہی ان ریلیٹڈ چیز پہ اب تو کھلا کہہ رہے ہیں forget the money trail. لیکن that's the other problem نا, کیونکہ انہوں نے اپنا نیریٹو بیچنا بھی ہے. the other issue is کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, وہ کس کا نام لے. لوگ کہتے ہیں اچھا جی بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کل کی مریم صاحبہ کی اسپیچ کے بعد یہ شک ختم ہو جانا چاہیے کہ کس کو کہہ رہے ہیں. کیسے کہے کہ جی یہ بندہ اور یہ بندہ سازش کر رہا ہے. you can't. مجھے ایک بات ہے, اشاروں میں دیکھیں کوئی بیسس ہوتی ہے نا سازش کی بات کرنے کی. میں فار ایگزامپل میں کل بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وی eating, living, breathing this case. We do it every day. ہم اس کا ہر ایسپیکٹ دیکھتے ہیں. پروگرام سے پہلے آتے ہیں یار وہ جو سٹوری فرنٹ پہ چھپی آج آپ نے دیکھی اس میں یہ کیوں نہیں ہوا, وہ this is how closely this case has been monitored. وہ کون سی چیز ہے جو غلط ہوئی ہے جنرل صاحب. دیکھیں بریک اٹ ڈاؤن نا جی, کوئی غلطی ہوتی ہے نا, خرابی ہوتی ہے. دیکھیں میرے خلاف یہ کیس تھانے, یہ فلیٹ میرے نہیں تھے, یہ فلیٹ زبردستی میرے ساتھ ڈالے گئے, یہ فلیٹ زبردستی عمران خان کو سڑکوں پہ لا کے, جو دھرنے میں کلیم تھا کہیں نہ کہیں لوگ بائے کرتے تھے. وہاں جی سازش تب ہو سکتی تھی اگر پاناما میں جا کے وہاں پہ ان کا نام داخل کروا دیتا اور ان کے وہاں پہ کچھ نہیں تھا, تو ہم کہتے جی پاناما کا جو فلاں کاغذ نکلا یا جس میں ڈسکلوجرز آئے اس میں یہ نام سازش سے شامل کرائے گئے, کسی کو پیسے کھلائے گئے, ان کا نام شامل کرا دیا. لیکن وہ نہیں ہے. پاناما کا قصہ باہر سے آیا اور وہ صرف ان کے لیے نہیں آیا, پوری دنیا کے لیے آیا. اب اس میں 300-400 لوگ جو پاکستانی تھے. چلے یہ بات تو روز ہوتی ہے. مجھے بتائیں یہ لوگوں کے فون کیوں ٹیپ کر رہی ہے ایسے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ٹیپ کیے جانے, لیکن اگر کیے جا رہے ہیں خود لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں JIT والے. اچھا اگر ٹیکنیکل مینز کوئی ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ طارق شفیع صاحب پرائم منسٹر ہاؤس گئے اور پرائم منسٹر ہاؤس جا کے ان کو ٹیوٹر کیا گیا, اینڈ ٹیوٹرنگ از انلیگل. یہ کیس یہ JIT کا اختلاف ہے. مسئلہ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کا, کیا ضرورت تھی آپ کو اس کو یہ کرنے؟ بالکل اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق تھوڑی پڑتا ہے. انہوں نے تو آگے اندر وہی کہنا ہے جو اندر انہوں نے کہا. بالکل آئی ایگری کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ اس میں اگر ٹیپنگ وغیرہ کی گئی یہ فاؤل ہے. یہ کام کرنے کے بجائے آپ کے پاس مینز ہیں, آپ اس کو کنفرنٹ کریں with whatever is the contradiction between the two statements. دیکھو نا اب مریم کو بلایا گیا, وہ اس وجہ سے بلایا گیا کہ پہلے صفدر آیا,
صفدر کچھ کہہ گیا تو مریم کی ضرورت پڑ گئی. کسی کو پتہ نہیں JIT کے اندر سے تو کوئی خبر باہر نہیں نکلا کہ کس لیے آئی. میں نے بھی یہ غیر ضروری اسمپشنز ہیں جو میڈیا کرتا ہے اور JIT کے متھے لگا دیتا ہے. میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ جی وہاں پہ وہ بہت سارا کچھ ان پہ ڈالیں, یہ پہلے سے چل رہی ہوں گی یہ باتیں. دی پوائنٹ از کہ جب اس طرح کے کام آپ خود کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ ایک کو دوسرے سے آپ کنفرنٹ کر کے تو اپنے لیے کوشچنز بلڈ اپ کر سکتے ہیں, چیزوں کو کھنگال سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بالکل اننیسیسری ہے کہ آپ کسی کی گفتگو کو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ لفظ یوز کرتے ہیں نا سازش کا لفظ بڑا ایبسولوٹسٹ لفظ ہے. وہی کام اسی چیز کے لیے اگر آپ کو ہلکا لفظ استعمال کریں نا تو لوگ کہیں ہاں لیٹس اسیوم فیسیلیٹیشن, کوئی دوسری سائڈ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, کوئی تھوڑا سا ان کو دھکا دے رہا ہے, ضروری بائس ہے اس طرف یا اینگلنگ ہے. سازش بہت ایک دم اسے لگتا ہے کہ جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا اور کاشف ہوتا ہے, ویکیوم میں چیزیں نہیں ہوتی, یو نو بیٹر دین ایوری بڈی ایلس. لیکن کیا وہ جو تھوڑا بہت اینگلنگ ہو رہی ہے, دھکا دیا جا رہا ہے, ہلکی سی کونی ماری جا رہی ہے, کیا وہ اس لیول پر ہے کہ اٹ کین پش اٹ بیونڈ اے سرٹن ایج؟ اب کیونکہ بالکل جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا JIT میں کیا ایویڈنس آ رہا ہے, ہم مفروضوں پہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں, PMLN بھی جو ہے وہ پینک کر رہی ہے وداؤٹ نوئنگ کہ ایویڈنس کیا آ رہی ہے. ہو سکتا ہے رپورٹ میں اتنا کچھ نہ ہو, لیکن اس کے باوجود پوائنٹ از کہ یہ جہاں پہ کوسچن مارک ہے, جہاں پہ گیپس ہیں, جہاں پہ انفارمیشن کم ہے, وہاں پہ پھر اسپیکولیٹو باتیں ہوتی ہیں اباؤٹ سازش دونوں طرف سے. لیکن آپ لیکن یار ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات وہی نکلے گی کہ آپ نے کوئی ایویڈنس دیا یا نہیں. جواب دو سوالات کا بات ختم. میرے اس کے اوپر ایک آئیڈیل ویو ہے, آئیڈیلزم ورسز ریالٹی. پکڑی نہیں پکڑی. دیکھیں جنرل صاحب, آئیڈیل ورلڈ کے اندر آپ کے MI اور ISI کے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا JIT کے اندر. They're not financial experts, they were not needed. In reality is different, maybe you did need them for other reasons. For one more reason, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو کرٹکس تھے وہ کہتے ہیں یہ سیویلینز کیسے کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن. تو یہ وہ لوگ عمران خان ٹائپ, PTI ٹائپ, وہ میڈیا کے لوگ جو شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیویلین ادارے پرائم منسٹر ان کی فیملی کا احتساب نہیں کر سکتے, ان کو کہا کہ یہ 2 فوجی بھی بیچ میں بیٹھے ہیں, ان کے اوپر تو شاید کھڑا ہوگا تو دھاندلی نہیں ہوگی, ورنہ تو ہوگی. جب آپ کے ہاں الیکشن ہونے لگتا ہے کہتے ہیں جی فوج کی نگرانی میں کروا دیں. That is why I understand what you say. ہونا نہیں چاہیے. سینسس ہونے لگا آپ گئی فوج کی نگرانی. لیکن آپ نے کریڈیبلٹی بلڈ کرنے کے لیے ان این آئیڈیل ورلڈ تو آپ کے فون بھی ٹیپ نہیں ہونے چاہیے. ان این آئیڈیل ورلڈ نہیں, وہ تو ریئل ورلڈ میں بھی نہیں ہونے چاہیے. That's illegal. آپ میرے فون ٹیپ نہیں کر سکتے. آپ کے ہو رہے ہیں, ہم سب کے ہو رہے ہیں. حقیقت بتائے نا, ہونا نہیں چاہیے. ریمنڈ ڈیریویس کے مقتولین کو ہراساں نہیں کیا چاہیے. آئیڈیل ورلڈ کے اندر تو the all powerful chief executive should be ریئل ورلڈ میں تو بھائی لندن میں اپارٹمنٹ رکھ کے ماننا بھی چاہیے نا کہ میرے اپارٹمنٹ ہے. This is the problem. یہ ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے اپنا بار دوسرے کے ساتھ ڈال رہے ہیں. جو سیویلین کی غلطی ہے, سیویلین اپنی غلطی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ فوجی غلطی, وہ کہتا ہے بھائی تمہاری غلطی. سیویلین کی اتھارٹی کمزوری اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی اپنی بھی پچ کمزور ہوتی ہے نا, اس کے اپنے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اگر مورل اتھارٹی ہوتی ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہوتی سیویلین. آپ ایک طرف ہو کے بیٹھتے کہتے ہیں جی میں بالکل صاف ہوں, آپ کا جس طرح پرائم منسٹر روزانہ تقریروں میں کہتے رہے اور پھر پارلیمنٹ میں کہا میرا دامن صاف ہے, میں اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے بھی ہیں, وہ ذاتی محفلوں میں بھی کہتے ہیں, ہم حلف لے کے کہتے ہیں کوئی 2 نمبری نہیں, کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی کک بیک نہیں ہے. ماننے کا دل بھی کرتا ہے, but maybe they believe that, right? Maybe they're right, maybe they're wrong. That's where the law comes in, that's where the Supreme Court comes in, that's where the JIT comes in. ادھر میرا اختلاف ایک چھوٹا سا, that is where all these things come in. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی تک نہ رپورٹ بنی نہ فیصلہ ہے, اور وزیر اعظم نے پہلے سے جعلی احتساب قرار دے دیا. آج کا بیان ہے جعلی احتساب ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ طرح کی بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد یہ جو 10 تاریخ ہے, 10 کے بعد کیا ہوگا, بالکل, لیکن بری کر بھی دے تو تب ایٹ لیسٹ PTI اور پیپلز پارٹی کچھ نہیں بول سکیں گے. لیکن اس کے بعد بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اینالسٹ سے بات کر رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت ہیں, کیا سازش ہو رہی. پہلی چیز یہ تھی. اب دوسرا سوال, مریم نواز شریف صاحبہ کو کل بلایا گیا, اس کے 2 پہلو ہیں. کیا ان کو بلانا چاہیے تھا؟ ایک, کیا وہ جانشین آلٹرنیٹ لیڈرشپ ٹو میاں نواز شریف. میں جو 2-3 سے آج کے پروگرام میں اگلا کہ اگر میاں صاحب نائل ہو گئے تو کیا ہوگا, نہ ہوئے تو کیا ہوگا. سو سٹارٹنگ وتھ آسما جاگیر صاحبہ سے پوچھا گیا, یہ سٹوری آج BBC میں چھپی, کہ بلایا گیا ایسا. انہوں نے کہا کہ عورت کو اگر 4 دیواری میں بٹھانا ہو تو اسے پارلیمنٹ میں مت لائیں.
I can't agree more. یہ بات بالکل صحیح ہے. کسی لیگل ٹرم پہ اگر کوئی یہ پلی لے بھی کہ مریم صاحبہ کو بلانا غلط تھا, میرے خیال میں تو اس حوالے سے بھی ٹھیک تھا, تو چلو بات ڈیفینڈیبل بھی ہے یا ڈیبیٹیبل بھی ہے ایٹ لیسٹ. صرف اس وجہ سے کہ وہ خاتون ہے اس لیے ان کو بلانا زیادتی ہے. آپ شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں ظلم کی انتہا کر دی. مطلب یہ کیا لاجک ہے, یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ یعنی اگر میری بہن کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے تو وہ عدالت میں اس کو بلایا جانا چاہیے. عابد صاحب کا ذکر آپ کی بہن کے خلاف نہیں ہو سکتا. پہلے میں سنا دوں تاکہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں کہ کن الفاظ میں اس پر تنقید بھی کی گئی ہے. آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مریم بی بی, ہمیں ان کے صرف اس لیے کہ یہ آرگیومنٹ کیونکہ یہ پالیٹکس ہے, ہونے جا رہی ہے, وہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں. I'll also talk about کہ ان کی انٹری پہلی کیسی تھی, کیا کہا گیا, بیان بازی کیا تھی, سن لیجیے گا. جی آئی ٹی کو ریویو کرنا چاہیے اپنا معاملہ کہ بجائے مریم نواز شریف کو 5 کو ان پرسن بلانے کے ان کو کوسچنر بھیجا جائے. اس سے آگے نون لیگ سے انتقام نہیں لیا جا سکتا کہ ہماری بہن مریم نواز کو طلب کیا گیا. یہ یک طرفہ انتخاب نامنظور ہے. ہماری بہن عدالت میں پیش ہو رہی ہے. کیا مریم نواز کو کسی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے بلایا یا تفتیش کے لیے بلایا؟ تنقید چلے یو ٹیک اٹ فرسٹ. دو باتیں ان میں سے ایک شخصیت نام نہیں لوں گی جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے نا, بڑے بڑے ایگوز ہیں, بڑی ادھر ایک مردانگی دکھائی جاتی ہے. ایک نجی میٹنگ کے اندر مریم بی بی کا پین گرا, ان میں سے ایک جو ہے وہ گوڈوں کے اوپر بیٹھا اور اس طرح پین اٹھا کے دیا, جسٹ سینگ ادھر ان میں سے ایک ہیں جی. سو ایک پیٹریارکل سوسائٹی ذہن میں رکھیں. اب ان میں سے ایک نہیں ہے جو آپ نے نہیں دکھائے, انہوں نے میں نے ڈاکیومنٹری کی تھی دانیال عزیز, وہ دکھایا بھی. انہوں نے کہا کہ مریم جب میٹنگ کرتی ہیں یا ہمیں بلاتی ہیں ان کا اتنا روب ہے کہ ہم کپ کپاتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں ان سے, اور وہ ایک عورت ہیں. and honestly I was so happy to hear that کہ چلو بھائی you know she has that presence. she foreign dignitaries سے ملتی ہیں, اپنے ابا جان کے ساتھ inaugurations کرتی ہیں, والد کے ساتھ ہمیشہ بالکل ان کے حلقے کا پوری کیمپین انہوں نے چلائی ہے بلکہ. and that's the first time میاں صاحب بہت impressed ہوئے تھے بعد میں جب results وغیرہ آئی. he was really impressed. it was given as a project to her. so I think کہ جب ایک یہ پورا سیناریو بلڈ ہو اور آپ کہہ رہے ہوں یہ ہمارے مستقبل کی لیڈر ہیں, it's a very big disservice کہ جب آپ یہ والا نعرہ اٹھاتے ہیں کہ ماں بہن کو باہر بلا لیا. اور دوسری بات ماں بہنیں سب کی سانجھی لاجکلی تو اس کا کوئی اور آنسر ہو نہیں سکتا. مطلب یہ بالکل ایک بیوقوفانہ سا آرگیومنٹ ہے نا کہ ان کو مت بلائیں. لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا, دیٹ از دا ریئل پوائنٹ کہ ایک حد تک یہ ہم جیسے لوگ اور جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لٹراٹی کہوں یا لبراٹی, وہ اس پہ کہیں گے کہ یار, اور ایکچولی کہنا بھی چاہیے کہ یار دس از ایک اسٹرینج آرگیومنٹ ہے. لیکن اصل میں یہ آرگیومنٹ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. وہ بھی میں نے بات کہی تھی کہ آرگیومنٹ مسلم لیگ نون کے ووٹر کے لیے آرگیومنٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت اچھا بولی, زبردست پریزنٹی سب کچھ, لیکن ان کو اس وجہ سے نہ بلانا کہ وہ خاتون ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ایسی کیا بات ہے, وہ ان کی فین ہوں گی, وہ شاید ایم این اے بھائی بھی ان کے فین ہیں, تو ایسی تو کوئی بات نہیں, فین بیس بڑی بھی ہوتی ہے. ان کی اپیئرنس, ان کا آنا, ان کا بولنا سب بہت اچھا تھا. Oh, she was very impressive, very articulate, very firm. پوسٹ نواز شریف بلانا چاہیے. کل میں وسیم کے پروگرام کا تھا, پوسٹ نواز شریف لیڈرشپ میرے خیال میں کل میرا خیال ہے ان کیس سم تھنگ ہیپنس, میرا بھی خیال ہے طے ہو گیا معاملہ. زبردست کمپوزر, بڑی آرٹیکولیٹ, بڑی فرم ایز کمپیئرڈ ٹو اپنے بھائی بھی, آئی تھنک حسین صاحب ایز ویل. آئی تھنک شی واز ویری ویل. حسین کا میں چاہتا تھا دکھانا لیکن وہ کیونکہ وقت کم پڑ جاتا ہے, جذباتی تھے. مریم نواز اینڈ رائٹلی سو, رائٹ, ویل ڈیزروڈ. she handled the situation all right, very well. لیکن اگر آپ نے اپنا کمپوزر دکھا سکتے ہیں اس طرح, تو برائے مہربانی پھر ان چیزوں کے پیچھے چھپے بھی نہیں کہ میں ایک خاتون ہوں, مجھے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یو آر دا فیوچر لیڈرشپ آف پی ایم ایل این. اپنے آپ کو اس طرح پورٹریٹ بھی کریں. شیلا رضا نے جو آپ نے دیکھا ساری اپنی پکچرز لگائی ہیں 21 سالہ بی بی, آف کورس یو کانٹ گیٹ بگر دین دیٹ. یہ دیکھیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں یہ لوگ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, بینظیر بھٹو کورٹ میں کھڑی ہیں, یہ خود موجود ہے, سڑکوں پہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھی ہیں, جیل کے باہر اپنی گود میں بچوں کو لے کے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو قانون سازی اگر کرنی ہے, ہر عورت کی حرمت کا خیال رکھیں. ہر گھر کی عورت اتنی قابل عزت ہے جتنی ہمارے گھر کی عورت قابل عزت ہے. برائے مہربانی جب تک یہ نہیں ہوگا, میں نے آپ کو فوٹیجز کل دکھائی تھی, کل عام میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں یہ دیکھیے گا, یہ بھی کسی کے گھر کی عورت ہے, یہ بھی کسی کے گھر کی عورت ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. برائے مہربانی ایسا قانون بنائے جس میں یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو.
آپ کے پاکستان کا قانون یہ طریقہ کار ہے. یہ امرین یہ اندلیب عباس یہ دھرنے کی فوٹیجز ہیں. ماڈل ٹاؤن کی ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا, حاملہ عورتوں کو پھینکا گیا, اور آپ کا اپنا ایم این اے ایک مخالف پارٹی کے ایم این اے کی بہنوں کے بارے میں عجیب و غریب بات کرو اور آپ اس کے خلاف ایک ٹویٹ بھی نہ کر سکیں. This is where وہ بھی تو خاتون ہے نا, وہ بھی تو بہنیں ہیں نا کسی کی یار. اس کی جو برائٹ سائڈ ہے نا, جو برائٹ سائڈ کم نظر آتی ہے, اس سارے کیس میں دیکھیں کیا کیا ایشوز امٹ کر سامنے آ رہے ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں, کیا کیا اس پہ ایفیکٹس ہو رہے ہیں. اب یہ سارے دیکھیں, آپ کی ریاست جو ہے اٹ از اے پریڈیٹری اسٹیٹ, وہ بار بار ہوتی ہے, لیکن اب کیونکہ ایک ہائی پولیٹیکل فیملی کے اوپر ہوا ہے تو یہ معاملہ زیادہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. خواتین کا ایشو ابھر کے سامنے آ رہا ہے. دا فیکٹ کہ آپ کی رولنگ فیملی کو رول آف لا کو فالو کر کے ایک جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. کل کو کوئی نہ نہیں کہہ سکتے, ادارے کام نہیں کر رہے بھائی, ہر چیز سارا بھر کر سامنے نظام کا فیلئر سامنے آرڈنریلی یہ ایشو تھا نہیں. کیا یہ نارمل چیز نہیں ہے؟ مگر ایکچولی خواتین اپیئر ہوتی ہیں. امام مجھے لگتا ہے بالکل ایکچولی بہترین بات یہ ہوئی جان صاحب, نہیں آپ آئندہ سے یہ بار بن گیا ہے باقی خواتین کے لیے, پاکستان کو یہ بات کا احساس بھی نہیں ہے. Moving on from that, what Fahad is saying, دیکھیں میں I truly believe کہ اب یہ کیس شریف خاندان یا مالیاتی ایشوز سے بڑھ کے ایک میکرو لک اگر آپ دیکھیں تو یہ اس پاکستان کی خامیاں سامنے آ رہی ہیں, خامیاں آ رہی ہیں. یہ it's brilliant. آپ دیکھیں ادارہ جاتی فیلئر, لیک آف بیوروکریٹک اٹانومی, یہ سب ایکچوئل ایشوز ہیں جو اب آئی تھنک بڑے فیصلے میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیں نا جو آپ نے بات کی کہ جی 2 اگر آرمی افسر ڈالیں تو کیوں ڈالیں, اب کل کو یہ بات ہوگی کہ یار آپ کے ادارے کیوں اتنے کمزور ہیں کہ آپ کو آرمی افسروں کو ڈالنا پڑ رہا ہے. چنانچہ وہ گھوم کے اسی پوائنٹ پہ آئیں گے کہ آپ اپنی ایف آئی اے کو, اپنی انٹیلیجنس بیورو کو آپ کیوں نہیں مضبوط کرتے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ. اجازت ہے میں اس میں ایڈ کر دوں, آصف سعید کھوسا صاحب نے لکھا کہ کیوں یہ کیس اٹھایا گیا. بہت سے وکلا کا خیال ہے 184(3) کے تحت یہ کیس نہیں اٹھانا چاہیے تھا. انہیں کہا پاکستان کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان اگر وہ اپنے کرونیز الفاظ, ان کے سخت ترین الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے افراد کو وہاں کھڑا کر دیں, it will become impossible, یہ ناممکن ہو جائے گا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا احتساب ہو. اس لیے سپریم کورٹ یہ کیس اٹھا رہی ہے. یہ فیصلے میں لکھا ہے. جب آپ حکومت میں آتے ہیں, یہ 4 سال میں ان تمام اداروں میں اپنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں اور وہ کمپلیٹ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ. جی آئی ٹی معاملے میں بھی پرابلم وہاں آتی ہے, آپ اداروں پہ جیسے وفاد کہہ رہے ہیں کہ ادارے کمزور ہیں. ادارے کمزور نہیں, کمزور کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے کالے کرتوت چھپانے ہیں اس میں. اب نیب یا کوئی اگر آپ اس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں, اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, سوال پوچھے گا پھر آپ کدھر جائیں. آپ سے مسئلہ یہ کہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس کے ناخن کترنے ہیں, میں نے اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں ابھی ممکن نہیں. لیکن اس میں خیال یہ صرف ایک ہی رستہ تھا کہ پرائم منسٹر اس پہ. کچھ ادارے بہت تگڑے ہیں, کچھ بہت کمزور ہیں سر, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اس پہ ایگری کر لیتے ہیں آپس میں. وہ بھی ہے, لیکن اگر ادارے یہی ہے سر, نہیں, اس کو سمجھو. آپ تو سمجھتے سر, آپ بھی سمجھ رہے ہیں. میں بھی سمجھ رہا ہوں, نہیں, میری اسٹیٹمنٹ سن لو. جو ادارہ طاقتور بھی ہے, اگر وہ آئین کی حدود میں رہ کے کام کرے تو کوئی ایشو نہیں. وہ تو آئین پامال کرنے کو بھی نہیں کر سکتے. ان معاملات میں مجھے کوئی بتا دیں, ڈان لیکس میں اپنی ٹویٹ واپس لینے تک کوئی مجھے کام بتا دیں جہاں پہ لیکس میں ٹویٹ کرنا کس, یہ کون سے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کا ڈی جی ایس پی آر اٹھ کے کہے کہ میں پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتا. تو ابھی واپس لینا پڑا ہے سر. واپس لینا, اس پہ دنیا میں لوگ گھر جایا کرتے ہیں, آپ واپس لے کے خوش ہیں. اس میں گھر نہیں جانا چاہیے تھا, اس میں آرمی کو کیس اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا. یہ جو ڈان لیکس کے اوپر انکوائری ہوئی, اس سے بڑا تو مذاق ہی کوئی نہیں ہے قوم کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کو آج بتاؤں, یہ کیس ختم نہیں ہوا. ڈان لیکس ختم نہیں ہے کیونکہ اس کے منطقی انجام تک آپ پہنچے نہیں ہیں. مریم کی اس بات میں وزن تھا اور ان کے ووٹرز کو بہت اپیل کرے گی کہ شی از the young face of the party, کہ بھئی جب میرے ابا کو پریشر میں لانا ہوتا ہے مجھے استعمال کیا جاتا ہے. ڈان لیکس میں بھی میرا نام کھینچا گیا. اور سر یہ ڈان لیکس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, یہ روز کی گفتگو ہے ہماری, میں آج ہم اس سے مہینہ پہلے شاید فورن پالیسی کے ایشو میں آئینی حدود کی بات آپ کرتے کا ہیں. مسئلہ یہ سر, وہ بستی کیا ہے وہ مجھے محسوس ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں بستی ہو, کاشف آپ فرق نہیں سمجھ رہے, کاشف آپ فرق نہیں سمجھ رہے. دیکھیں آپ کہیں میں کہوں وہ بات اور ہے,
لیکن جب حکومت کے پرائم منسٹر کے آفس سے ایک چیز لیک ہو کے جاتی ہے وہ آفیشیل ہے. سر بہت ساری چیزیں آپ کو میں ٹی وی کی دکھا سکتا ہوں جو فوج کی طرف سے کہانیاں ڈالی جاتی ہیں سویلینز کے خلاف. اگر جی ایچ کیو سے اگر کوئی سیکورٹی ریلیٹڈ چیز لیک ہو اس کی بھی انکوائری ہوگی. جی ایچ کیو میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. کون سا ایسا ایٹمی راز افشا ہو گیا تھا؟ جانے دینا سارا چھوٹا مسئلہ یہ کون سا ایٹمی راز افشا ہو گیا تھا ڈون لیک؟ آپ کو پتہ لگے گا اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ لیکیج کے پیچھے مقاصد کیا تھے. دو باتیں سر, اگر آپ کے اداروں سے آپ کے اداروں سے ایسی باتیں اگر لیک ہوں یا بتائی جائیں کہ یہ سن لیجئے کہ یہ سویلین آپ کا جو پرائم منسٹر ہے یہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے, یہ محب الوطن نہیں ہے, یہ فاٹا کے اوپر اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ریفارمز ہی نہیں کرنا چاہتے, اس کو تو ہم روز پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کر لو تو وہ مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے. دوسرا آپ کہتے ہیں آئینی حدود میں رہو. سر مجھے بتائیں آئینی حدود, آپ کا آئین یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ فورن پالیسی سویلین گورنمنٹس مرتب کریں گی, یہ ان کی ڈومین. اور ایک ووٹ لے لیں یہاں پہ جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. کاشف اب جواب سننے کے لیے تیار ہیں. اب جواب سن لیں. فورن پالیسی پہ دو موقع آئے جب پارلیمنٹ نے اسٹارٹ کیا. پہلا امریکہ کے ساتھ زرداری صاحب کے وقت میں انہوں نے اپنے ریویو کیا اور کہا جی ان کی سپلائی لائن بند کر دیں, بند ہوئی. پھر یمن کا معاملہ آیا, انہوں نے کہا جی فوج نہیں بھیجنی, فوج گئی. جب آپ پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کرتے, فرد واحد جو ہے وہ اپنے پاس 4 محکمے لے کے بیٹھا ہوا ہے, فورن آفس نیگلیکٹڈ ہے, کیا لینا دینا. آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, عوام کو ڈیسائیڈ کرنے رہے. کوئی کسی نے ملک چلانا ہے, کر نہیں رہا کوئی بھی. وہ آپ نے نہیں چلانا. نہیں, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چلائے گا, آپ نہیں چلائیں گے. آپ اپنا حصہ ڈال دیں. اچھا نہیں چلائیں گے, ہم ان کے باہر پھینک دیں گے ووٹ کی طاقت سے, کسی اور کو لائیں گے. But let's move on. آپ اپنا حصہ ڈال دیں. Because joke today was زرداری صاحب نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر آؤں تو میں ان کو سکھاؤں کہ ملک کیسے چلانا ہے. یہ زرداری صاحب بتائیں گے ملک کیسے چلانا ہے. ہم 5 سال پھر جب فوج کہتی ہے نا اس طرح کا نام بتائیے. ہمیں پتہ لگ گیا ہے. پھر فوج کہتی ہے لے لو. زرداری صاحب کو ہمیں پتہ لگ گیا ہے. زرداری صاحب کی ساؤنڈ ہے. زرداری صاحب کے بھی وقت میں فورن پالیسی نسبت انہوں نے کہا نا بلے بال سے گیٹ ملک چلتے ہیں نا, تمہارے سے میاں صاحب میں بتاؤں گا. میں کہا سر خدا دو واسطے آپ نے زرداری صاحب کی فورن پالیسی کھڑ کی پھر بھی کوئی پرفارمنس تھی. شی واز ویری گڈ. زرداری صاحب کی فورن پالیسی واشنگٹن پوسٹ کو خط لکھنا تھا آپ کی واہ واہ کرتے ہوئے نا, زبردست تھی. لیکن وہ پالیسی کچھ نہ کچھ چلانے والے لوگ موجود تھے. آج تو وہاں پہ کباڑخانہ ہے. یہ لمبی ڈس ایگریمنٹ ہے, ابھی نہیں کرتے. اگر میاں صاحب نائل ہوتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے, کوئی معلومات نہیں دتی ہے کہ یہ کسی اور کو لا کے اپنی مدت پوری کرنے پہ زور دیں گے تاکہ تب تک سینٹ کے الیکشن میں بھی سیٹیں اکارڈنگلی نکال لیں, اور جو کوئی پروجیکٹس پینڈنگ ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ایک اچھے تگڑے طریقے سے اگلے الیکشن بجلی پوری کریں, گورننس کے اپنے تاکہ سیلنگ پوائنٹس میں 2 میٹرو اور 1 ایئرپورٹ اور یہ ساری باتیں میرا خیال ہے مدت پوری کریں گے. نہ اہل ہوں یا نہ ہوں, آنے والے دنوں میں پولیٹیکل ٹربیولنس عروج پہ نظر آئے گی اس ملک کے اندر. ادھر وچ میں فیصلہ جو تو کیا ہوگا نہیں, اگر میاں صاحب تو بھائی بیک اپ ہے نا اپنا. ہاں وزیر اعظم بھی کوئی اور آ سکتا ہے, بٹ آئی تھنک دل ڈیزالو اسمبلیز. آپ کا خیال ہے نیا الیکشن ہوگا؟ آئی مین بیکاز اگر کل کرا لیں رائٹ ناؤ آئی تھنک دے ول ووٹ آف کانفیڈنس بڑا مشکل ہو جائے گا. پرسنل میرا ویو یہ ہے کہ مریم بی ایک دفعہ کھڑی ہوں گی. نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, وہ بعد میں نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. میاں صاحب کانفیڈنٹ ہیں یہ اسی طرح ہی رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پروسیس ابھی 2 رہتے ہیں. اگر ہو جائے تو کیا دے, اگر ہو ہی نہیں سکتا فوری طور پہ. اگر جی آئی ٹی کی ہیئرنگ ہے اس کے بعد آپ یا الیکشن کمیشن کو ریفر کریں گے. لمبا پروسیس میرا خیال ہے کہ دیکھیں لوگوں نے لڑیاں ڈالنے کی تیاریاں کرنی ہے. سر میرا اپنا اسسمنٹ ہے, امیجیٹلی میرا خیال ہے کہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی نیریٹو ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. اے بی انہوں نے خود جو اپنا نیریٹو دیا ہے وہ کمزور ہے, چنانچہ وہ یہ چاہیں گے کہ اس کے بعد اپنی یہ ٹائم مومنٹ کو پاس ہونے دیں. اس کے بعد وہ اپنی جو ان کا اپنا نیریٹو ہے جو ایک ڈیولپمنٹ ڈیلیوری بیسڈ نیریٹو ہے اس کو پورا کریں, اور اس کے ساتھ جوڑیں ایک مظلومیت کا نیریٹو, اس کو جوڑ کر اور پھر نیکسٹ ایئر آئے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ they would rather prefer to wait. ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا خیال ہے نیکسٹ پرائم منسٹر ایزیلی الیکٹ کر لیں گے؟ ایزی کہنا شاید آئی تھنک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوسٹ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ نیریٹوز کیسے بنتے ہیں, مظلومیت آتی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ آج کسی نے بڑا اچھا کہا کہ مظلومیت ہمیشہ بعد میں آتی ہے. ٹھیک, اس میں ایزیلی ناٹ ایزیلی میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ عموماً جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا ایسے ٹائم پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہوما کس کے سر بیٹھنی ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر گر گیا. جانے کی صورت میں بھی فصلی بٹیروں کو یہ تو نہیں لگے گا کہ نون کا جنازہ نکل گیا ہے.
یہ تو ان کی لگے گا ایک بندہ آگے پیچھے ہو گیا ہٹ لگی ہے اگر سازش ہوئی میں آپ کو بتاؤں یہ بات it is not a badly hung parliament like زرداری 10 بندے بٹھائے سب کو راضی کرنا ہے لینا دینا ادھر سمپل میجورٹی ہے بھائی مولانا صاحب کو راضی کرنا ہوگا بھائی وہ تو وہی جاتے ہیں big issue really seriously ہو جائے گا اصل مسئلہ وہ نہیں اصل مسئلہ کیا وہاں سے تھا ہی نہیں کیا میاں صاحب کے گرنے سے پارٹی کے اندر لڑائی شروع ہوتی ہے میرے خیال میں نہیں ہوگا میرا بھی خیال نہیں ہے میرا بھی خیال ہے یہ شہباز شریف مجھے حیرانی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے بڑی امیدیں ہیں کہ ادھر نواز شریف گرا ادھر نون تتر بہتر ہو جائے گی which I doubt نہیں وہ نہیں شہباز شریف ورسز مریم نواز نہیں ہے مریم نواز میں ٹیک اوور جس طرح کی ہائپ کریٹ کی ہے نون لیگ نے اس سے امپریشن جاتا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ میاں صاحب ہی ہیں یہ ہے نہیں ایسے بٹ کاشف آپ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی فیملی میں سے کوئی کھڑا ہوگا الیکشن پہ آتا ہوں سو اب یہ if something happens اگر کچھ ہوا دیکھیں short term no issue no infight مریم is the اس کو سب مان لیں گے نہیں دیکھیں پوائنٹ اس کے آپ کو نا ایک انٹرم پرائم منسٹر چاہیے ہوگا تو آپ تو خواجہ صاحب خواجہ آصف صاحب خواجہ آصف قریب ترین دوست ہیں میاں صاحب کے ان کے نام کے اوپر غور و فکر بھی ہوا ہے دو اور نام بھی ہیں سو دے ہیو تھاٹ اباؤٹ ان کی پریڈکشن نہیں معلومات ہے اچھا پریڈکشن لیکن پروسیس اتنا بڑا ہوا ہے سی آئی ٹی کے بعد بھی پروسیس اتنا موجود ہے کہ یہ اگلا الیکشن ویسے آ جائے بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اگر اگلے الیکشن میں دو سیناریوز ہیں میاں صاحب لیڈنگ پی ایم ایل این میاں صاحب پی ایم ایل این وداؤٹ میاں صاحب مریم نواز شریف لیڈنگ الیکشن کا کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے بریک لیتے ناظرین بریک واپس ویلکم بیک ناظرین آخری سیگمنٹ یہ کہا گیا قطری خط کا بھی ہم ذکر کر لیں لیکن ایک اور چیز جو فاضل صاحب میں I'd like you to یہ آج کے اخبار میں یہ اشتہارات آنے شروع ہو گئے یہ ایک اشتہار پنجاب حکومت کی طرف سے محکمہ توانائی حکومت آدھے پیج کا ایڈ بڑا مہنگا ایڈ ہوگا اگلا بھی دیکھ لیں آدھے پیج میں دونوں ایڈ انہی کی پرفارمنسز کے بارے میں اور ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا حکومتی از دس رائٹ کیا یہ ہونا چاہیے اشتہار چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر یہ چل رہا وہ چل رہا کیمپینز پیڈ ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہیں ٹی وی پروگرامز کے اندر دیکھیں میرے خیال ہے اگر آپ ایگزامپل لیں آف مور میچور ڈیموکریسیز تو جہاں تک میرا اندازہ ہے اگین میرے آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ فیکٹس کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنی اچیومنٹ کو یا اپنی جو بھی اس نے کام کیا اس کو کرنا ہے تو اس کو میرا خیال ہے پاکستان میں یہ ٹریڈیشن کبھی بھی نہیں رہی اور میرا خیال ہے ابھی بھی میرا خیال ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں شاید یہ کہیں کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں اس چیز پر if I'm not mistaken پچھلی حکومت کے دوران ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے اپنی اس تشہیر کے لیے I'll check that but you're right دیکھیں کیونکہ قانون کوئی نہیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے الیکشن میں کہ جب وہ کیٹے کا گورنمنٹ آ گئی تو اس کے بعد تو اب ظاہر بات ہے سارے جماعتیں اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں پارٹی فنڈ سے یہ تو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں اب اس میں 4 پروونشل گورنمنٹس ہو گئی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی I am not sure کہ whether کوئی there is a something written کہ بھئی یہ ان کو نہیں ہونا چاہیے لیکن اصولاً تو نہیں ہونا ہے اصولاً آپ ایڈز بھی دیکھیں جو ٹیلی ویژن پہ چلتے ہیں کروڑوں روپے کے اربوں روپے کی بات کریں کروڑوں کے کیا ایڈ ہوتے ہیں دیکھیں قانون یہ کہتا ہے گورنمنٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ آپ اس میں سے کوئی روپیہ اپنے جیب میں ایک دن کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پہ اگر سرکاری پیسے ادا کرنے تھے بینک میں جمع کرانے تھے میں جمع نہیں کرا سکا کسی وجہ سے اور 1-2 دن وہ میری جیب میں رہ گئے ہیں I will be answerable for that وجہ اس کی ہے کہ میں 2 دن میں اس سے کہیں پروفٹ کما سکتا تھا so there has to be a system کہ جہاں میں نے پیسے جا کے وہ واپس جمع کرانے ہوئے how can you spend this much on the جو آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو ذاتیات کو خرچ کرنا قطری شہزادے کے پاس جانا چاہیے قانوناً مس اپروپریشن آف فنڈ بالکل جانا چاہیے بیکاز نہیں جائیں گے تو پھر آپ ان کو اور موقع دے رہے ہیں آج بھی ترجمان وزیر اعظم نے یہ بات اٹھائی اور کرمانی صاحب نے بھی پہلے کہی تھی یہی بات تو یہ موقع دینا ہی نہیں چاہیے ایدر وچ وے انہوں نے یہ منی ٹریل اپنی سو کال دکھائی ہے سو وہ بذریعہ حدیبیہ پیپر ملز نہ پہنچیں وہ کہتے ہیں بذریعہ قطر پہنچیں تو جانا چاہیے اصولاً شریف فیملی کو خود ارینج کرنا چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے قطر کا شہزادہ لیکن اگر وہ نہیں بھی کر پائے تو ذمہ داری شریف فیملی کی تھی پھر بھی تاکہ ان کو بعد میں کوئی موقع نہ ملا کہنے کا جے این ٹی کو جانا چاہیے اور یہ اتمام حجت بھی کر لینا چاہیے کیونکہ سارا کیس بیسڈ ہے بہت حد تک قطری لیٹر پہ پھر تو میاں صاحب کو خود لانا چاہیے لیکن اگر نہیں ہو رہا یہ ضروری ہے کیونکہ ساری منی ٹریل جو ان کو نہیں ملتی وہ قطری تو لگے لیکن سر دیکھیں اب یہ مسئلہ یہ ہوگا اس کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ آپ جو مثال سیٹ کریں گے آنے والے لوگ اس مثال کی بنیاد پہ کہیں گے ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے کاشف بات یہ ہے قطر میں چلے بھی جائیں
اگر وہ خط کے مندرجات اس کے منہ سے سننے ہیں تو اس کی وقت کیا ہے؟ نہیں اس کو اور ڈاکیومنٹ دینے پڑیں گے. تو ڈاکیومنٹ تو بھیجے جا سکتے ہیں نا, صحیح بات ہے, بھیجے جا سکتے ہیں. اعتماد میں حجت کے لیے آپ کو ڈاکیا چاہیے وہاں جا کے لینے کے لیے, کوئی بات نہیں, وہ کہیں گے ہم گئے تھے, ہم نے اسے ڈاکیومنٹ مانگے, اس نے نہیں دیے, گل ختم. کانٹریکٹس, بزنس پارٹنرز, بینکنگ ٹرانزیکشنز, بینکرز, ایوری تھنگ. الیکشن سر مائنس میاں صاحب اور پلس میاں صاحب, آپ کو دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے نتیجہ میں؟ بریف 25-30 سیکنڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی ادھر وے جو بھی الیکشن کیمپین ہوگی اور جو الیکشن کے لیے جس طرح گیلونائز کیا جائے گا اس میں میاں صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا, ریگارڈلیس آف ویدر ہی از ان آفس اور ناٹ, کیونکہ ان کے نام پہ یہ الیکشن لڑا جائے گا, چاہے وہ نائل ہے یا نہیں, چاہے وہ ہوں گے. دیکھیں الیکشن نہ لڑیں لیکن کیمپین تو وہ کر اس کو سکیں گے, ہر حوالے سے کوئی قانون نہیں روک سکتا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کے گرد پوری کیمپین ریوالو ان کے منہ سے تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی, بکا کا بھی زیادہ ایسا ویسا, تمہاری بیٹی کو بلایا, تمہاری بہن کو بلایا, سارا کچھ چلے گا. میرے خیال سے نواز شریف صاحب اگر نائل بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے الیکٹورل پالیٹکس میں نون کی اتنا بڑا فرق نہیں پڑ جائے گا کہ سارا منظر نامہ ہی تبدیل ہو کر رہ جائے, معمولی سا فرق. ایک سب سے بڑا نیریٹو جو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ پچھلے 3 ہفتے سے اٹھا ہے کہ یہ تمہارے ووٹ سے, تمہارے دیے ہوئے مینڈیٹ سے کھینچا تانی ہو رہی ہے. جو ایم کیو ایم نے کیا تھا 2 سال قبل, جب ہم سے بیشتر ہم جیسے لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی صفایا ہو چکا ہے, ایک للکار آئی تھی الطاف حسین, 90,000 ووٹ 90 پر چھاپے کے 3 ہفتے بعد تو باہر نکلو, اور لینڈ سلائیڈ صفایا ہو گیا تھا, لینڈ سلائیڈ آیا تھا. اگر جس طرح مریم, مجھے لگتا ہے مریم بی بی کی بات صحیح ہے, ڈرو اس دن سے جب اپنی کہانی میاں صاحب بتانے آ جائیں میدان میں, بیکاز اب وہ پھر کہانی ایک طریقے سے بتائی جائے گی, کہا جائے گا کہ مجھ سے, بیکاز ابھی بھی آپ جانتے چاہے شہباز شریف صاحب بھی جلسہ کرنے جائیں, ٹیک اوور کریں گی تو میاں صاحب پھر بھی کہیں, کیونکہ he still wanted to be acceptable to the establishment also. ان لڑیں گے نہیں, اس طرح کھل کے نہیں لڑیں گے میرا خیال. نہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ لڑیں گے, آج بھی بلاول اٹھے گا, جب یہ بات کرتے تھے وہ تو الگ بات ہے, وہ سو انیمیجنیٹو بات ہوئے گی, میرا خیال کھل کے نہیں کہیں گے کیا سازش ہے, پھر طرح کہیں گے سازش ہے, سازش کا لفظ استعمال ہوگا, کیا سازش ہے یہ نہیں کوئی بتائے گا. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے, اگر آپ ان کے 3 ٹینیور دیکھ لیں تو he has a special knack of developing differences. اور پنجابی ساڈے کہتے ہیں کول پانا نظر, انہوں نے کول پانا 1965 میچ وار کے بعد ویڈے بھٹو کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاشقند میں کیا ہوا, کبھی نہیں بتایا, لیکن الیکٹرل کیمپین کے لیے وہ نعرہ, یہ نعرے بکیں گے سارے, وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ سازش ہے, مجھے لگتا نہیں کہیں گے کہ کیا سازش ہوئی ایگزیکٹلی, کس نے کیا پارٹ پلے کیا. آئی تھنک وہ اس حد تک نہیں جائیں گے, لیکن بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.